कॉकरोच जनता पार्टी इजहार अदम एतमाद है पॉलिटिशियंस पे। ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है ना, उसके ये सरमायादाराना मुआशरे का खासा है। उसके अंदर इजाफा कर दिया ऑटोमेशन और एआई ने। अपने नेक्सस की फिक्र करें, यहाँ अगर प्रेशर कुकर फटा तो तबाही ज्यादा आएगी। सरबराहान का सख्त वार्निंग आई है कि जंग हर सूरत बंद होनी चाहिए। अमेरिका ने जो जंगें की हैं उसमें 45 लाख लोग मरे। इसमें इसराइल के अज़ाइम पूरे नहीं हो पा रहे। मैं ये चाहता हूं कि नेतन्याहू दोबारा वजीर आजम बने। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम गुफ्तो शनीद में खुश आमदीद। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब तौसीफ अहमद खान साहब। तौसीफ साहब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। तौसीफ साहब, आप कॉकरोच से तो वाकिफ होंगे जी, कौन वाकिफ नहीं है, जिसको लाल बेग भी कहा जाता है। इंडिया में एक बड़ा मजेदार काम हुआ है और वो ये कि वहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी बनी है और चंद दिनों में उसके फॉलोअर्स और उसका नाम जो है वो इतना पॉपुलर हुआ कि बीजेपी जैसे शिद्दत पसंदों को भी खतरा महसूस होने लग गया और वो बाहर भी निकल आए, को मारपीट भी हुई है। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि ये इस पर हमजा कुछ बात करें। देखें, इंडिया के अंदर ना हमेशा से करप्शन के खिलाफ कुछ ना कुछ अवाम ने आवाज़ बुलंद की है। बिल्कुल। मैं अगर उसमें सबसे बढ़ के नाम लूँ तो अन्ना हज़ारे का नाम 2011 के राउंड में आता है और उसने एक काम किया और दुनिया ने उसको, और जिसे कहते हैं इंडियन अवाम ने उसको जो है वो एक पजीराई भी दी और वो एक ताकत बन के सामने आया। हम ये समझते हैं कि इंडिया यकीनन, यानी कि करप्शन के लिहाज से इंडिया में बड़ा बुरा हाल है। पाकिस्तान में भी ये एरिया ही लगता है, ऐसा लगता है कि करप्शन यहाँ पर लगता है कि अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने इंडेमनिटी हासिल कर ली, बचत के लिए हासिल की है। अच्छा, बेरोजगार नौजवान जो कि उनमें पढ़े लिखे भी थे, गैर पढ़े लिखे भी थे, जिनमें हो सकता है कि कुछ की डिग्रियां जो हैं वो मशकूक भी हों, ठीक है जी, उनके बारे में वहाँ के चीफ जस्टिस साहब जो हैं सूर्या कांत, उसने कह दिया जनाब कॉकरोच, ये कॉकरोचों की तरह निकल के आते हैं। इस आइडिया को कॉकरोच कहा गया तो वहाँ पे इंडियन एक था जो अमेरिका में रहता है, अभिजीत दीपेक के नाम से है उसका नाम, उसने अब कॉकरोच जनता पार्टी बना के और उसने सोशल मीडिया पे उसका एडवर्टाइज कर दिया और फिर हज़ारों लोग नहीं, लाखों लोग नहीं, करोड़ों उसके सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स हुए। करोड़ों। अब बात यह है कि ये फिनोमिना करप्शन से ऐलान बेजारी नंबर 1, फारिग अवाम नंबर 2, स्पेशली नौजवान, ठीक है, नौजवान फारिग, ये चीज़ जो है ना ये कदर मुश्तरक है पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। मज़ीद बरा उसके अंदर इजाफा कर दिया ऑटोमेशन और एआई ने। ठीक है, एक कंपनी का मालिक जब उसने अब एआई को इस्तेमाल किया तो उसने सोचा कि मैं 20 मुलाजमीन का काम तो इससे करवा लूँगा। सॉफ्टवेयर हाउसेज, आप देखें सॉफ्टवेयर हाउसेज जो कि जैसे कहते हैं कि मिंटिंग मनी मशीन होती है, वहाँ पर भी जो है वो डेवलपर्स या कोडर्स जो हैं अब वो बोझ हो गए, इसलिए कि अब क्लाउड एआई या चैट जीपीटी या और इस तरह के जो भी एआई के टूल्स हैं उनके इस्तेमाल करते हुए मालिकान ये कहते हैं भाई हम जो इनको इतनी तनख्वाहें दे रहे हैं, इनके नखरे उठा रहे हैं। पहले तो ये होता था कि डेवलपर्स को रोक के रखते थे कि एक 10,000 रुपये की तनख्वाह पे कहीं और ना चला जाए, अब वो बोझ हो गए हैं। इसी तरह जब ऑटोमेशन दुनिया में और प्रिवेल करेगी तो ऑटोमेशन का सबसे बड़ा ज़र्ब जो पड़ती है वो वर्कर्स के ऊपर पड़ती है जी, बिल्कुल। और वो उनका माशी कत्ल होता है और हो रहा है और ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं। उस चीफ जस्टिस के बकौल कॉकरोचेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। अच्छा, अजीब लफ्ज़ इस्तेमाल किया कॉकरोच। कॉकरोच वो है जिससे हर शख्स नफरत करता है और उसको मार देने में कोई मसला नहीं होता। नफरत नहीं तो कराहत, कराहत और उसको फिर कहीं मिले तो मार दें या कुछ भी करें। मैंने नहीं देखा कोई लोग कॉकरोच को कुछ संभाल के रखते, एलिमिनेट कर दिया। मैं ये समझता हूँ सर कि ये फ्यूचर की तरफ एक समझे एक जिसे कह रहे एक रहनुमाई मिली है कि आगे आगे जाके क्या होना है। आगे आगे जाके जो यूथ है वो फारिग होती चली जाएगी। यूथ नहीं बल्कि उनसे बड़े भी फारिग होते चले जा रहे हैं, सभी फारिग और उनके पास ऑल्टरनेट ज़राए आमदनी नहीं होंगे और फिर वो जब माशरे में फैलेंगे तो किस किस तरह की ख़राबी पैदा होगी। ज़रा मैं चाह रहा हूँ हम इस पर डिस्कस भी करें
اور دوسری بات یہ کہ ان تمام جو بھی لوگ نکلے اور جو بھی ہوا اس میں ایک تو ان امپلائمنٹ وجہ بنی, دوسرا یہ کہ جو اشرافیہ ہے کسی بھی ملک کی, چاہے وہ پاکستان ہو یا بھارت ہو, اس کی اشرافیہ کے اندر جو کرپشن کا ایلیمنٹ ہے وہ دوسری سب سے بڑی وجہ بنتی ہے. اب جو بھی اس طرح کی پارٹی بن رہی ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ اب یہ لوگ جو ہیں جو کہ انڈیا میں انہوں نے کام بھی شروع, اب انہوں نے ہر بدعنوان کو ایلیبوریٹ کرنا شروع کر دیا. اس کو فلاں کے پروٹوکول میں اتنی گاڑیاں ویڈیو بنا کے چڑھا دو, فلاں میں یہ ہو رہا ہے, فلاں نے رشوت کھائی ہے, فلاں کے گورنمنٹ آفیسر ہے لیکن اثاثے اس کے اتنے ہیں, اس کے اتنے بچے باہر پڑھ رہے ہیں. یہ چیزیں وہ اب کرنا شروع ہو گئے ہیں اور آگے آگے جا کے یہ کلیش کی شکل بنے گا. اچھا, یہ ایک نیگیٹو انداز بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ بس صرف نیگیٹیوٹی کی طرف جائیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ کو رستہ دکھانے کے لیے اگلی نسلوں کے حوالے سے کوئی پیش بندیاں پازیٹیو بھی ہونی چاہیے. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں, یہ جو کاکروچ جنتا پارٹی ہے کیا یہ پارٹی آگے بڑھے گی اور اس کسی حد تک کسی استحکام پہ آئے گی اور کوئی شکل بنے گی, یا یہ ایلیمینیٹ ہو جائے گی؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس طرح کی کوئی کوشش, کیونکہ یہاں کی یوتھ بھی جو ہے نا, میں یوتھ کی بات کر رہا ہوں, وہ بھی کوئی سینٹیمنٹس ان کے کم نہیں ہیں. پاکستان میں کوئی ایسا کوئی نظریہ در آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ اچھا, پاکستان میں کی بات ہم بعد میں کر لیتے ہیں, لیکن جو انڈیا کی بات ہے میں وہ پہلے عرض کرتا چلوں. انڈیا میں یہ اس طرح کی پاپولر موومنٹس اکثر چل جاتی ہیں چھوٹے لیول پہ بھی اور بڑے لیول پر بھی. جیسے وہ عام آدمی پارٹی, آپ نے انا ہزارے کا بھی نام لیا. پھر اس کے علاوہ انڈیا کے کوئی ایک خاص خاصیت ہے, وہاں آپ کسی ایکٹر یا ایکٹریس کو کسی کانسٹیٹوئنسی میں اگر انٹروڈیوس کروا دیں تو وہاں کا ایک سکہ بند جو سیاستدان ہے وہ اڑ جاتا ہے اس کے سامنے. کوئی اس کا کوئی خاص اس کی کوئی میکنگ ہے, انڈیا میں یہ جینز پائے جاتے ہیں. جو بات ہے نا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن وہاں پر ہو رہی ہے اور اس کے خلاف آواز جو ہے وہ اٹھ رہی ہے, اور اس طرح لوگ اپنے آپ کو وہ بتا رہے ہیں, اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں. جہاں پر بھی اکانومی بوسٹ ہوتی ہے نا جی, وہ اس بات کا غلط مطلب نہ لیا جائے, لیکن جب بھی کوئی ملک جس کی اکانومی آگے بڑھ رہی ہو نا, تو اس میں کرپشن کا عنصر آنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ادارے بھی تشکیل پا رہے ہوتے ہیں. اس میں جو اکانومسٹ ہیں وہ اس میں خاص ایک ریشو بھی رکھتے ہیں کہ جب کوئی ملک جو ہے امیر ہونا شروع ہو, اس کی اکانومی بہتر ہونا شروع ہو, تو اس میں شروع میں کرپشن کا عنصر آتا ہے. اور کرپشن کا عنصر جو ہے وہ احتساب سے اور اداروں کے بنانے سے پھر آہستہ آہستہ ود دی پیسج آف ٹائم وہ کم ہوتا جاتا ہے. اچھا, وہاں پر انڈیا میں برے یا اچھے, بے شک یہ جو حکومت ہے یہ ایک رجیم ہے, یہ صرف حکومت نہیں, جمہوریت کے ذریعے ایک رجیم آ گیا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اس کے ذریعے وہ سب کچھ حاصل کر رہے ہیں جو ان کا ہندوتوا کا. ہم اس ٹاپک کی طرف جاتے نہیں ہیں, لیکن بہرحال وہ جو پرانا 70 سال کا کوئی سسٹم موجود ہے اس میں انڈینز کو کم از کم اپنا آپ احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروانے کی کہیں نہ کہیں اجازت ضرور ہے. حالانکہ ماڈل اب بھی بی جے پی نے وہی لیا ہے جیسے کسی اور ملک میں, یعنی جہاں پر ڈکٹیٹرشپ ہو کے ان کو مار پیٹ, ان کو اٹھانا, یہ دھمکیاں وہ شروع ہو گیا. تو ایک ان کے پاس سسٹم بہرحال موجود ہے جس میں وہ احتجاج کر سکتے ہیں. اگر جج نے نوجوانوں کو ان کی ڈگریوں کو یا انہیں یا ایز اے ہول نوجوانوں کو کاکروچ کہا ہے, تو آپ نے اتنے کاکروچ پیدا کیوں کیے؟ اگر آج کی دنیا میں اگر دیکھا جائے تو آپ پھر اسپیشلائزیشن کی طرف چلے گئے نا سارے, تو وہ ڈگریاں جو ہیں وہ اسپیشلائز ڈگریاں آپ نے اتنی پھر پیدا کیوں انہیں دی؟ اپنی ضرورت کے مطابق بناتے, نہ کہ انہیں کاکروچ کہتے. اور جج صاحب بھی کسی وقت کاکروچ ہوں گے. اب آ جاتے ہیں انڈیا سے پاکستان کی طرف. یہاں پہ ایک چیز میں ایڈ کروں جی کہ سر, کاکروچ جنتا پارٹی اظہار عدم اعتماد ہے پولیٹیشینز پہ, پورے سسٹم پہ, اور یہ کہ ان کو ان پولیٹیشین سے, چاہے وہ بی جے پی کی ہو چاہے وہ اور ہو, جی, اس مراعات یافتہ طبقے سے اب کوئی امید میں نہیں. یہیں پر آ رہا تھا. اب اس میں جو بنیادی بات ہے نا انڈیا کے حوالے سے, یہ پاکستان ہو یا کوئی بھی, یہ کیپٹلسٹ معاشرہ ہے.
اس میں یہ جو ماڈل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اشرافیہ کا جس کا آپ نے ذکر کیا کہ وہاں پر دولت جو ہے اس کا ارتکاز ہونے دیں، وہ اکٹھی کریں دولت، وہ پیسے کمائیں، اس سے ملک کی وہ جو جی ڈی پی ہے وہ تو نظر آئے گی نا اوپر جاتی ہوئی، پھر اس کا وہ جو قطرہ قطرہ جس کو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے وہ قطرہ قطرہ میرے آپ کے منہ میں پہنچے گا، اور پھر آہستہ آہستہ ود دی پیسج آف ٹائم 50 سال میں 100 سال میں کوئی مڈل کلاس ایمرج کر سکتی ہے۔ لہٰذا کچھ عرصے کے لیے اس اشرافیہ کو جس میں ہر طرح کے لوگ شامل ہیں، انڈیا بھی کوئی اس سے پاک نہیں ہے، صرف بزنس مین کی بات نہیں کر رہا، اس میں پولیٹیشین جو لوگ اقتدار میں ہیں، اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اس میں سول بیوروکریسی، سب لوگ، یہ جوڈیشری، یہ سب لوگ شامل ہوتے ہیں۔ تو وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے نا، اس کے یہ سرمایہ دارانہ معاشرے کا خاصہ ہے، اس کی وجہ سے پھر لوگوں کو جو ہے نا وہ ان میں بے چینی بڑھتی ہے، اس سے انارکی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ وہاں اس کی بنیاد ہے اصل میں کہ ایکولی ترقی کے مواقع شروع میں نہیں ہوتے۔ انڈیا اب ترقی کرنا شروع ہوا ہے، وہ تو کہتے تھے ہم سپر پاور بن گئے ہیں، لیکن اب ترقی کرنا شروع ہوا ہے۔ اب آ جاتے ہیں سر پاکستان کی طرف، سسٹم پاکستان میں بھی سیم ہی ہے، زیادہ گھمبیر ہے، زیادہ گھمبیر ہو گیا ہے، نیکسس زیادہ مضبوط ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں تو یہ کاکروچ جنتا پارٹی یا کئی اور رہنما پیدا ہوتے رہے ہیں، ختم ہوتے رہے ہیں، پاپولر موومنٹس آتی رہی ہیں، اس کی وجہ سے معاشرے میں چینجز بھی آئی ہیں، نیگیٹو یا پازیٹیو۔ دیکھیں نا، اسی چینج کے حوالے سے بی جے پی تو اقتدار میں آ گئی نا، وہ بھی ایک نیگیٹو چینج ہے کہ ایک ایکسٹریمسٹ معاشرہ بننا جا رہا ہے، بلکہ بن چکا ہے۔ پاکستان میں سٹیٹس کو ہے فرام ڈے ون۔ آپ دیکھ لیں کسی بھی تبدیلی کا، مثبت تبدیلی کا، نیگیٹو تو روکنی چاہیے، کوئی راستہ بننے دیا جاتا ہے۔ آپ کا نوجوان اپنی فرسٹریشن جو ہے اس کا اظہار کر سکتا ہے۔ یہاں پر کاکروچ جنتا پارٹی ہوتی یا کوئی بھی نام ہوتا، کاکروچ عوام پارٹی ہوتی، کیا حشر ہوتا؟ تو یہاں کا جو نیکسس ہے اس کا ماڈل اور کہیں زیادہ گمبھیر ہے، وہ اب 2-3 ملکوں میں ہی ہے۔ تو یہ انفیکٹ پھر پریشر کوکر بن جاتا ہے۔ مسائل انڈیا کے یوتھ کے ہوں چاہے پاکستانی یوتھ کے ہوں، یعنی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے، مسائل مور اور لیس سیم ہے، کرپشن بھی سیم ہے، کرپشن بھی سیم ہے۔ اچھا اگلی بات سنیں، وہ ویڈیو بنا کے چڑھاتے ہیں کہ یہ جی ایک منسٹر ہے، اس کا اتنا پروٹوکول ہے، اور یہ، اور اس نے اتنے پیسے بنائے ہیں، فلاں جناب سول سرونٹ نے، فلاں جناب سیاستدان نے، وہ کرتے ہیں۔ آپ کے کیوں نہیں ہوتا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ نہیں، ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ فلاں وزیر اعلیٰ صاحبہ جو ہے ان کے اتنے پروٹوکول ہیں، فلاں صدر صاحب کے اتنے اس پروٹوکول سے ہیں، آگے نہیں آپ جاتے۔ اس سے آگے جو ہے ٹھیک ہے، جو جس حد تک ملتا ہے، پھر اب اس کے اوپر بھی جو ہے کرپشن ایسے کے قوانین بن چکے ہوئے ہیں جی پاکستان میں کہ وہ قابل دست اندازی پولیس ہو گئے ہیں، جی، ٹھیک ہے۔ میں یہاں یہی پر عرض یہ ایلیمنٹ جو ایڈ ہوا ہے، یا پھر میں عرض کروں کہ یہ اس اشرافیہ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ایگزیکٹلی۔ آپ کو میں تھوڑا سا پیچھے، کچھ سال پیچھے لے جاؤں، بڑے بڑے یہ اسکینڈل آئے ہیں کرپشن کے، اور جنہوں نے ان کرپشن اسکینڈلز کو ایکسپوز کیا، آپ مانتے ہوئے کہ وہ غلط ہے، میں یہی مان لیتا ہوں، اس کی کوئی تحقیقات ہوئی؟ آپ کو پتہ ہے کہ ایک کرپشن اسکینڈل جو ہے کوئی 12-14 کمپنیز کا آیا، اور اس میں پھر وہ پاپا جونز مشہور ہوا، تو اس وقت کا وزیر اعظم نے یہ کہا وہ مجھے آ کے بتا گئے ہیں۔ وزیر اعظم کا یہ کام نہیں ہے۔ تو یہ نیکسس ہے سر۔ دیکھیں جی، نیب بھی اور ایک وہ ادارہ بنایا گیا ہے، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ جس نے وہ سٹوری کی یا اس کے بعد کسی اور پر سٹوری کی، وہ شخص آج کہاں بیٹھا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ تو عبرت کا نشانہ انہیں بنا دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ نیکسس، اپنے نیکسس کی فکر کریں، یہاں اگر پریشر کوکر پھٹا تو تباہی زیادہ آئے گی۔ یہ اور میرا اور سر پوائنٹ ہے۔ اس میں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ وہاں تو آپ کو جگہ بھی ملتی ہے کہ آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا لیں، ابھی بھی اس برے وقت میں بھی انہیں جگہ ضرور ملتی ہے، ہمیں تو گنجائش نہیں ملتی سر پاکستان میں بھی آپ مناسب طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، میں یہ سمجھتا ہوں۔ اصل میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم فوری طور پر نا وہ فلاں پارٹی کی سپورٹ اور فلاں پارٹی کی مخالفت کے فوراً لیبل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آج اگر
کہنے کو نون لیگ کی حکومت ہے تو ہم اس کی کسی اچھے کام کی تائید کوئی کرتے ہیں، لوگ کہ لو جناب یہ تو لفافے، یہی آتا ہے نا. یا اگر سابقہ حکومت جو ہے یا ان کے وزیر اعظم کے حوالے سے اگر ہم کہیں کہ نہیں جناب انہوں نے یہ اچھا کام کیا فلاں، نہیں جی یہ تو، یعنی کہ سمپل لیبلنگ. اچھا میں یہ عرض کرتا ہوں سر، میں اور نیکسس کی بات کر رہا ہوں، میں اس لیے وہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. پیناما لیکس آئیں، سوئس لیکس آئیں، دبئی لیکس آئیں، بڑے بڑے بندوں کے نام آئے. سوائے نواز شریف کے بیٹوں کی اور اس بنا پر نواز شریف کو فارغ کرنا تھا، کس کے خلاف تحقیقات ہوئی ہیں؟ میں تو اس سے پیچھے جا رہا ہوں، احتجاج تو اس کا نیکسٹ سٹیپ ہے سر. ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا جو کرپشن سکینڈل سامنے لے کے آئے؟ میں کہتا ہوں وہ غلط ہے، وہ غلط ہوگی سٹوری. تحقیقات ہوئی کوئی؟ آپ کو پتا آپ کے ملک کے چیف جسٹس کے بیٹے کا 90 کروڑ روپے کا سکینڈل تھا، اس کو کیسے ایگزونریٹ کروایا گیا؟ یہ ابھی آپ کے چیف جسٹس ایک ریٹائر ہو کے ثاقب نثار، کیا کیا باتیں. ابھی 2024 کے الیکشن میں ایک ٹکٹ فروخت کرنے والا سکینڈل پی ٹی آئی سے، کچھ ہوا؟ سر احتجاج تو اس کے بہت بعد کی بات ہے. نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ ساری چیزیں جیسے آپ نے کہا نا کوکر جی ہو بالکل رہا ہے، بالکل. لیکن یہ اس کو نا ڈائلیوٹ کر دیا جاتا ہے. جو میں بات کرنا چاہتا وہ یہ تھا کہ یہ سب چیزیں سامنے آتی ہیں. اچھا کچھ کا تعلق اے پارٹی سے، کچھ کا بی پارٹی سے، کچھ کا سی پارٹی سے، ٹھیک ہے جی. اب جیسے ہی اگر اب اے پارٹی والے کو کہتے ہیں نا اب کھا گیا، تو جواب میں آتا جی آپ کے بی پارٹی کے والے بھی کھا گئے. اصل اور پھر آتا نہیں آپ دونوں نے بھی کھایا اور سی پارٹی والے نے بھی کھایا، کوئی بھی، لہذا ہم سب ایک ہیں، لہٰذا ہم سب ایک ہیں. اور وہ بس اسی کو کہ اشرافیہ ہم کہتے ہیں. کھا پی کے اور جو ہے وہ کرتے عوام بھگتے. اچھا قرآن مجید میں ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا. جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کو ہلاک کرنے کا تو ہم وہاں کے اشرافیہ کو کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. فَفَسَقُوا فِيهَا، اور پھر وہ وہاں پر فسق و فجور پھیلاتے ہیں. وَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، اور پھر ہماری سزا یا ہمارا فیصلہ واقع ہو جاتا ہے. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، ہم ان کو جسے کہتے ہیں پٹخ پٹخ کے مار دیتے ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے. یہ جو اشرافیہ کا معاملہ ہے پاکستان کے حوالے سے، سر یہ جو جس لیول تک یہ معاملہ پہنچ چکا ہے، میں سمجھتا یہ ہوں کہ اتنا برا نام تو نہیں ہونا چاہیے کاکروچ پارٹی، لیکن بہرحال قرآن مجید نے ایک اور رہنمائی بھی کی ہے. کاکروچ بیسیکلی احتجاج ہے، احتجاج، لیکن پھر بھی کاکروچ کو پھر جس طرح مارا جاتا ہے نا، ہاں پھر ایسے ہی مارا جا اگر رہا آپ کاکروچ ہے تو پھر اسپرے کرتے ہیں آپ کو. ہے. میں نے سٹوریز پڑھی ہیں، بی جے پی والے سپرے ہی کر رہے ہیں، انہیں چیلنج فیل ہو رہا ہے. اچھا ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جب ہمارے سامنے ایک ایگزامپل کاکروچ جنتا پارٹی کی آئی ہے، قرآن مجید یہ کہتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو صرف خیر کی طرف بلائے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکے. اور پھر آگے ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے. سر یہ آج ہمیں اپنی پولیٹیکل پابندیوں سے اور پولیٹیکل جکڑ بندیوں سے بالا تر ہو کر کوئی ایسا جماعت، کوئی ایسا گروہ ہونا چاہیے جو خیر کی بات کرے. خیر سے مراد ہے قرآن کی بات کر رہا ہے، قرآن کی طرف بلا رہا ہے، یا ڈیوائن گائیڈنس کی طرف بلا رہا ہے، ٹو بی مور پریسائز، جس میں حدیث بھی شامل ہے، حدیث کے ساتھ سیدھے راستے کی طرف لانا اور چاہتا ہے. کسی پولیٹیکل گین اور فیم سے ہٹ کے جو غلط کر رہے ہیں ان کی نشاندہی کرے، ان کو اچھے طریقے سے بنا کرے. دیکھیں آج بھی اس پہ پابندی نہیں ہے. پابندی وہاں آتی ہے جب ہم کسی کو ٹارگٹ کر کے پھر اس کے خلاف 50 غلط چیزیں بھی اور سکینڈلز بھی اور فلاں چیزیں بھی، اور اصل میں سزا بھی انہیں کو ہو جاتی ہے جی جن کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے، پروپیگنڈا ہوتا ہے. باقیوں کو تو دبا دیا جاتا ہے. صحیح بات جو کی اپنے جائے، ہوتے ہیں. صحیح طریقے سے بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرنے جیسا کام ہے. اور پاکستان میں بھی ہماری یوتھ جو ہے، جو ہمارے جو وہ کسی بھی فی الحال کچھ عرصے تک میری ریکمنڈیشن ہے کہ کسی بھی پارٹی اس سے اٹھ کر قوم کے لیے، ملک کے لیے وہ خیر خواہی کا ثبوت دیں، خیر خواہی والے بنیں اور اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. میں ایک عرض کروں، میری نظر میں دیکھیں اس ملک میں کام کرنے کے لیے، کوئی تبدیلی لانے کے لیے نا، صرف ایک آواز یا
چند آوازیں نہیں چاہیے، اور وہ چند آوازیں ایسے نہیں چاہیے کہ وہ ان آرگنائزڈ ہوں. ہمیں ان آرگنائز رکھنا اشرافیہ کے فائدے میں ہے. جی بالکل، ٹھیک ہو ڈیوائڈ اینڈ گیا؟ رول. اب میں مثال سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں. میں جتنا تھوڑا بہت پڑھتا ہوں تو میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے، جماعت اسلامی بہت آرگنائزڈ پارٹی تھی، وہ اقتدار کے مسائل میں الجھ گئی، ورنہ کوئی تبدیلی آ سکتی تھی، چاہے ایک پریشر گروپ کے طور پر ہی ایک سوچ میں تبدیلی آ سکتی تھی. مہاجر قومی موومنٹ، اس میں دو چیزیں تھیں، جماعت میں وہ نہیں تھی. اس میں یہ تھا کہ پاپولر موومنٹ بھی تھی، بالکل، آپ اسے متحدہ قومی موومنٹ کہہ سکتے ہیں. وہ انتہائی آرگنائزڈ بھی تھے. بہت. وہ کراچی اور حیدرآباد کو 5 منٹ، انہیں کام کس پر لگایا گیا کہ 5 منٹ کے نوٹس پر بند بھی کر سکتے تھے، کھول بھی سکتے تھے. اس کے لیڈر کی ایک آواز پر، بے شک اس میں شخصیت پرستی ہے لیکن وہ کسی کاز پر کھڑا ہوا ہے، تو ایک آواز پر خاموشی چھا جاتی تھی پنڈال میں. مصیبت کیا تھی؟ ایسی جماعتیں تبدیلی لا سکتی ہیں پاکستان میں جو بہت آرگنائزڈ ہو، لیکن مصیبت کیا تھی؟ وہ جس بنیاد پر پارٹی کھڑی کی گئی وہ ملک کی بنیادوں کو ہلانے کے لیے تھی، وہ نیگیٹو تھی. اگر ایسی پاپولر پارٹی، ایسا پاپولر گروہ بن جائے اور وہ آرگنائزڈ بھی ہو اور اس کا جو منشور ہو وہ پازیٹیو ہو، جس کا آپ نے ذکر کیا خیر کا، تو سر پھر وہ جو تبدیلی ہے اس کا کوئی راستہ نہیں روک اور سکتا. وہ جو ہے نا وہ شارٹ کٹ کی تلاش میں نہ ہو. یس، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی ہم کسی کے ساتھ الحاق کر کے ہم ایوان بالا میں پہنچ کے ہم تبدیلی لے آئیں گے، وہ تو دھوکہ ہے پھر. یا کوئی اور منفی طریقے سے کہ اب بندوقیں اٹھا لیں، جی ایگزیکٹلی، بیلٹ یا بلیٹ. جیسے میں نے متحدہ قومی موومنٹ کا بات کی، جی، اس نے اپنی پبلک کو یہ میسج دیا تھا کہ ہم تبدیلی لے آئیں گے، تمہارا استحصال ہو رہا ہے، ہم وہ بدلیں گے. لیکن وہ اسی اشرافیہ کا حصہ بن گیا. انفیکٹ وہ سب سے پہلے جو پبلک اس کے پیچھے کھڑی تھی، جو آرگنائز ہو چکی تھی، اس کو بیوقوف بنایا، اس کو ڈائلیوٹ کیا، جو آپ نے لفظ یوز کیا، اس کی پاپولیرٹی کو اشرافیہ نے ڈائلیوٹ کیا، یوز کیا. تو کوئی خیر کے ساتھ اور کسی لالچ کے بغیر اگر کوئی ایسی پاپولر آرگنائزڈ موومنٹ اگر کھڑی ہوتی ہے تو تب اس کو ڈسپرس نہیں کیا جا سکتا. ادروائز نیکسس بہت مضبوط ہے. نیکسس بہت مضبوط ہے. لیکن تصیصہ ایک چیز میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے تھوڑا اپنا رستہ بدل لیا، وہ پاور پالیٹکس کی طرف، اور تھوڑا سا بدلا تھا. چلے میں نے بڑے احترام سے بات کی ہے. دیکھیے جو آیت میں نے پڑھی نا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ والد محترم ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس ہی بنیاد پر جو ہے وہ تنظیم اسلامی قائم کی، اور اس میں یہ تھا کہ یہ اس کا اصل مقصد کیا ہوگا کہ ہم اس خلافت راشدہ کے نظام کی طرف جائیں. طریقہ کار ہمارا یہ ہوگا کہ ہم خیر کی طرف بلائیں گے، نیکی کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے جتنی ہماری استطاعت ہے. نہیں انل منکر کے 3 درجے ہیں، یعنی کہ اگر استطاعت ہے تو ہاتھ سے روکو، ورنہ زبان سے روکو، اور ورنہ دل میں برا جانو. میں نے ویسے یہ سوال آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور بھی کسی بڑے سے پوچھیں گے کہ خیر والے لوگ اتنی جلدی پاپولر کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ شر کی طاقتیں دنیا میں زیادہ ہیں، اور آپ کو ٹول زیادہ ہیں، ان کے ٹول زیادہ ہیں، اور وہ متحد ہیں. اصل بات یہ ہے وہ نہ صرف متحد ہیں بلکہ وہ انٹر لنکڈ ہیں، باہمی تعاون جاری رہتا ہے. بظاہر وارنگ پارٹیز نظر لیکن آئیں گے، اندر وچوں رلے ہوئے ہیں، پنجابی زبان میں جو کہا جاتا ہے. تو الحمدللہ تنظیم اسلامی کا معاملہ سر یہ ہے، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی کے ساتھ سیاسی وابستگی نہیں رکھتے. اگر ایک پارٹی نے اچھا کیا تو ہم کہیں گے بھائی شاباش آپ نے اچھا کیا، اللہ آپ کو اس کی توفیق دے. اور اگر اسی پارٹی نے غلط کیا ہے تو ہم کہیں گے بھائی غلط کر رہے ہو، اللہ سے ڈرو. جو استطاعت ہے، کبھی تنظیم اسلامی سڑکوں پہ آ کے توڑ پھوڑ نہیں کی، بالکل احتجاج کیا، خاموشی سے کیا، ٹریفک تک کو ڈسٹرب نہیں کرتے کہ نہیں یہ ہماری عوام ہے، ہمارے لوگ ہیں، ان کو ہماری یہ جو سگنل ٹریفک سگنلز ہیں یا اور چیزیں جو ہیں یہ ہماری قوم کی امانت ہے. جی بالکل. اور پھر اس کے بعد برائی سے روکا ہے، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو. اب عوام کا یا لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی ایک پارٹی کو اگر پریز کر دیں تو سمجھتے ہیں اس پارٹی کے حامی ہیں، حالانکہ الحمدللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم پہ جو کہ ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کی تھی، آج بھی انہی 3 چیزوں کے اوپر
قرآن کی دعوت، قرآن کے جسے کہتے ہیں کہ تعلیمات سے آگاہ ہوگے تو آگے بڑھو گے نا. جی بالکل. اور پھر اس بنیاد کے اوپر نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا. تو میں نے کہا یہ میں سب فردر ایڈ کر بڑا اچھا کیا آپ نے. اور میں یہ تو بیچ میں آپ کو میں نے کہا ہی نہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے اسی بات پر جو راستہ بدلا وہ ڈاکٹر صاحب مرحوم نے جماعت چھوڑی بھی تھی. جی بالکل. سر میں آپ کو جو آنے والے حالات دیکھ رہا ہوں، ان حالات میں جس حد تک ان ایمپلائمنٹ بڑھے گی، جی بالکل، انارکی ہونے کا امکان ہے، اور ہمارے اشرافیہ جو ہے ان کے عللے تللے دیکھ کر وہ اور اگنائٹ ہوں گے. آپ اندازہ کیجئے نا کہ آئی ایم ایف نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ غریب پر بوجھ ڈالیں. آئی ایم ایف نے یہ کیوں نہیں کہا، آئی ایم ایف سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ جناب کیا ہم 20 کروڑ کا وہ کیا کتنا ارب کا جہاز خرید لیں؟ بالکل ٹھیک بات. ٹھیک ہے، ہم اتنے ارب کا وہ بنا رہے ہیں ایک ٹاور، وہ بنا لیں. آئی ایم ایف تو کہتا ہے یہ شارٹ فال ہے، یہ آپ نے پورا کر کے دینا. تو گویا عوام بھی دیکھ رہی ہے کہ اپنے عللے تللوں کی جب بات آتی ہے، اپنی لیوش گاڑیوں کی بات آتی ہے، اس وقت آپ آئی ایم ایف سے نہیں پوچھ رہے ہوتے یا آئی ایم ایف کو ریفر نہیں کر رہے ہوتے. لیکن جب آئی ایم ایف کو ریفر کرتے ہیں اس وقت سیدھی زد پڑ رہی ہوتی ہے عوام کے اوپر. سر میں یہ لوگ ایک چیز کا وٹنس ہوں، جس دن یہ ابھی جو پرائم منسٹر ہیں، یہ 2 سال پہلے کی شاید بات ہے، جس دن انہوں نے سادگی اپنانے کا اعلان کیا، آسٹیرٹی، کبھی ہم بچائیں گے، پیٹرول بچائیں گے حکومتی لیول پر، وہ سنا ہے وہ تنخواہ بھی نہیں لیتے. اس سے 3-4 دن بعد سر میں نے دیکھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس میرا خیال ہے 9 یا 10 نئی لیکسس آئیں. تو یہ ہمارے لیے صرف لیکچرز ہیں پبلک کے لیے، اوپر سارا جھوٹ ہے. کانسٹیٹیوشن ایونیو کی آپ نے 1 ایونیو کی بات کی، یہ کرپشن کا لیول نہیں ہے کہ ایک جج جو اسی پارٹی کا پہلے وکیل تھا بعد میں جج بنا اور اس مقدمے میں بیٹھا، اور وہ ہوٹل کے لیے لیا گیا اور اس کو بدل دیا گیا اور اس کو ریگولرائز کر دیا گیا، اور پھر اس کو ڈی ریگولرائز کرنے کے لیے بھی ساری مینوورنگ ہوئی. نہ اس وقت صحیح والا انصاف ہو رہا تھا نہ اب ہوا ہے. لیکن یہ اشرافیہ سر، اسی کو اشرافیہ کہتے ہیں. اور ہمیں آپ کو سبق جو دیا گیا نا، جس کی وجہ سے یہاں پر کوئی ایسی ہل جل نہیں ہوتی، وہ یہ ہے کہ یار اپنی اپنی اوقات کے مطابق آپ بھی دیہڑی کریں. تو آپ نے دیکھا نہیں کیا یہ ملک دیہڑی دار نہیں ہو گیا؟ کھاؤ اور کھانے دو. جہاں سے بھی دیہڑی جائز ناجائز لگتی ہے لگائیں، آپ بھی لگائیں. سب کو یہ سبق نہیں ہے. فرسٹریشن کیوں ہے جن کی نہیں لگ رہی؟ ورنہ سر میں تو دیکھتا ہوں جو جس لیول پر بیٹھا ہے وہ اسی پیٹرن پر آیا ہوا ہے. یہ چینج لانے کی ضرورت ہے. بس یہ اگر چینج نہیں آتی تو سر پھر اللہ تعالیٰ کی تو وارننگ کیا ہے، وہ تو کہ صاف پھر ہے. وہ اس بستی کو برباد کر دیتا ہے. اور حالات آج جو ہو چکے ہوئے ہیں سر، میں آپ سے عرض کروں کہ میں پھر کئی دفعہ پہلے بھی گزارش پیش کر چکا ہوں کہ جو بھی مشکلات یا مصیبتیں آتی ہیں ذرا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے مصائب ہیں یا ہمارے اوپر عذاب ہیں. جی بالکل. حالیہ واقعہ بلوچستان میں، ٹھیک ہے جی، کہ وہاں پر ایک ٹرین جو کہ فوجیوں سے بھری ہوئی تھی، ٹھیک ہے، بڑا شٹل سروس تھی، اس کو بڑے اس انداز میں ختم کیا گیا کہ فوجیوں کو سیدھا سیدھا ہٹ کیا جائے. بہت بڑا سیکورٹی بریچ ہے. بہرحال ان کے پاس ریکی ہے، انفارمیشن ہے. یہ جو بھارت کو اور اسرائیل کو جو گلوبل افیئرز کے حوالے سے بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ کچھ پسپائی ہو رہی ہے، بظاہر لگ رہا ہے، کیونکہ اسرائیل کے تو عزائم اور تھے اور اس کے ساتھیوں کے، اس کے الائز کے عزائم اور تھے، اور ایران کے اوپر تو وہ سمجھتے تھے کہ بس ہم ٹیک اوور کر جائیں گے اور عوام کھڑی ہو جائے گی اور سارا ہمارا جسے کہتے ہیں نا کہ بس راستہ کلیئر ہو جائے گا، وہ پتہ چل گیا ان کو. اور اب وہ جس لیول پر چین انوالو ہوا ہے، روس انوالو ہوا ہے، اور جو ان کے سربراہان کا سخت وارننگ آئی ہے کہ جنگ ہر صورت بند ہونی چاہیے، اور جو ٹرمپ صاحب چین کا کے جہاز گزارے گئے وہاں ہاں، سے، اور ٹرمپ کا جو ہے وہ ایک مضاحکہ خیز ٹور بھی ہوا ہے، اس کے بعد پوٹن کا ٹور ہوا ہے. یہ سب چیزیں بتائی رہی ہیں کہ ٹرمپ بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو پیچھے کر رہا ہے اور کسی طرح اس پورے میس میں سے اپنے آپ کو بہتر انداز میں نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. اچھا، اس میں ہو کیا رہا ہے کہ اس میں اسرائیل کے عزائم پورے نہیں ہو پا رہے. اسی تناظر میں آپ دیکھیں کہ جناب حرکتیں کچھ ایسی ہو رہی ہیں، کہیں پہ کوئی فائرنگ ہو رہی ہے،
ابھی ہوئی ہے فائرنگ وائٹ ہاؤس کی میں سیکورٹی جی ٹھیک جی ہے وہاں پہ، اور کوئی فنیٹک اور فلاں آگے کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اس طرح کر کے. اور پھر پاکستان میں غصہ یہ نکلتا ہے کہ جب ہم منا رہے تھے خوشی مئی میں جو ہمارا مارکہ حق کی خوشی منائے تھے تو بلوچستان میں واقعہ ہوا. جی بالکل. پھر اس کے بعد اب جبکہ ابھی صورتحال ہماری لگتا ہے کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور چائنا کی آشیرواد ان کے ساتھ ہے، اور پھر وہ کسی طرح ایک بریک تھرو میں تمام پاکستان بڑی کا، پاورز کی آشیرواد ہاں، اور ساتھ. بریک تھرو کا ایک بہت بڑا امکان ہے، اور وہ پاکستان کے لیے ایک طرح سے ایک بہت گلوبلی ایک از اے گڈ تھنگ فار پاکستان. تب یہ حرکت ہو رہی ہے. اور اس سے ایک دو دن پہلے ویڈیو جاری ہو رہی ہے کہ بلوچ خواتین کی ٹریننگ لیتے ہوئے، اور جس طرح ان کو ڈبل کیبنز اور اسلحہ اور سارا کچھ جو ہے، یہ چیزیں شو یہ کر رہی ہیں کہ اسرائیل اور بھارت اب پوری طرح جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ متحرک ہو چکے ہیں. ہاں، ہمارے لیے یہ آزمائش ہے، یہ عذاب ہے. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کیا اس سے سبق سیکھ رہے ہیں. کہا یہ جاتا ہے نا کہ کسی مشکل میں اگر پڑھو اور اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے دے تو گویا آزمائش تھی، لیکن جی اگر ہاں ہدایت نہیں ہوگی تو یہ عذاب ہے تمہارے عذاب لیے. ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے، اب گنجائش نہیں ہے اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس میں سے ہم خیر کی کیا چیز نکالتے ہیں. یہ ہوا ہے ہمارے پچھلوں کی، اگلوں کی، بڑوں کی، کسی کی بھی بدعمالیاں ہیں جو اس وقت پورے ملک کے اندر ایک ہم فیس بدامنی کر کا، رہے ہیں. بد اعتمادی کا. لوگ جو ہیں ہمارے دو بڑے پروونسز جو ہیں وہاں کے لوگ جو ہے وہ متنفر ہیں اداروں کے ساتھ. یہ کوئی ایک بٹن آن ہو کے نہیں ہوا، یہ ایک ہسٹری ہے. سر میں اور عرض کروں اس سے ہم اگر پازیٹیو سبق سیکھیں گے تو یہ ہمارے لیے بہتری ہے. ورنہ ایک عذاب کے بعد دوسرا عذاب، دوسرے عذاب کے بعد تیسرا عذاب جو ہے وہ سر پہ کھڑا ہے. ہم 3 عذاب مسلسل بھگت رہے ہیں. ایک اکانومی کا ہے اور ایک کے پی اور بلوچستان کا ہے. اچھا، یہ ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا تھا جیسے ہی ہم گلوبلی ایمرج ہو رہے تھے، خاص طور پر ایران جنگ کے حوالے سے، اور آپ نے دیکھا کہ جب یہ جنگ ختم ہوئی انڈیا کے ساتھ تو دوبارہ ہم پہ آن سلاٹ آئی تھی بلوچستان میں بھی اور جی کے پی میں بھی. تو خدا نخواستہ آئی واز ویٹنگ فار اٹ. میں نے یہ واردات ہونے سے پہلے ایک پروگرام کیا تھا اور اس میں میں نے یہ عرض کیا تھا تہوار آنے والا ہے، یہ تہوار پر یہ لوگ نکلتے ہیں، ان کے ذمہ کام ہوتا ہے. آپ نے ایک کامیابی حاصل کی ہے ایم او یو کی صورت میں، جس سے اب ٹرمپ دی ٹیکو مکرنے بھی چاہتا ہے، کچھ چیزیں اور ایڈ کروانا چاہتا ہے جو کہ ہوں گی نہیں، شکست اس کے ماتھے پہ لکھی جا چکی ہے. تو آپ پر یہ آئے گا، یہاں پر حکم ہوگا اس ڈیسپریشن کو نکالنے کا جو اس وقت انڈیا اور اسرائیل کو درپیش ہے. انڈیا کیسے بھاگ کر ویسٹ ایشیا پہنچا اور ایک الائنس بنانے کی کوشش کی. اب 3 ممالک ہیں نا، کئیوں کی مہربانیاں ہیں بلوچستان میں اور کے پی میں. یہ صرف انڈیا اور اسرائیل نہیں ہے، کئی ڈیپ پاکٹس بھی اور بھی ہیں جو اپنے بھی ہیں. ٹھیک ہے سر. گوادر یونیورسٹی کے وائس چانسلر اغوا ہوتے ہیں، پر وائس چانسلر، ان کا پی ایس او، ان کا ڈرائیور، اے ایس ایف کا ڈپٹی ڈائریکٹر. پھر میرے بلوچستان میں کچھ دوستیاں ہیں، اس سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ M8 پہ جب چاہا دہشت گردوں نے لگا لیا، ناکہ لگا لیا. ٹھیک ہے، اور وہ لوگوں کے آئی ڈی کارڈ چیک کرنا شروع ہو گئے. یہ وارداتیں ہو رہی تھیں، کچھ لوگوں کو قتل بھی کیا گیا. 2 نوجوان میرے گاؤں کے اغوا ہوئے، میں نے اس کے لیے آواز بھی اٹھائی اور وہ نوجوان بازیاب ہو گئے ایک ہی دن بعد. اس کا بھی ذکر کیا. یعنی یہ چھوٹی وارداتیں ہو رہی تھیں، یہ کوسٹر سے نکالنے والے یا کوئی جا رہا ہے اپنے گھر کے لیے عید منانے. تو اصل واردات یہ تھی. آپ دیکھ لیں کہ پھر وہی جعفر ایکسپریس ہی ہے، اور وہ ان کے پاس جو مجھے تشویش ہے کہ ہمارے پاس اتنی انٹیلیجنس نہیں تھی جتنی دہشت گردوں کے پاس ہے. اور یہ انٹیلیجنس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. وہاں ان کا کوئی نہ کوئی ہمدردی کے لوگ بھی بس موجود یہ ہے ہیں. انٹیلیجنس، ٹھیک ہو گیا سر. یہ انٹیلیجنس. تو وہاں سے انہیں پتہ چلتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کراچی میں انہوں نے جو ایئرپورٹ کے باہر اٹیک کیا تھا چینیوں پہ، اس کی ریکی کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس پر کہاں، اور ہماری انٹیلیجنس جو ہے وہ بہتر بنانے کی ضرورت ہے. ڈرون ٹیکنالوجی سے، سرویلنس کے جو اب نئے آلات آئے ہیں اس سے اب کام نہیں لینا تو کب لینا ہے؟ آپ بعد میں علاقہ سیل کرتے ہیں اور بعد میں کہیں کہ جی 10 بندے مار دیے، تو یہ اس کا مطلب پہلے پتہ تھا کہ اس علاقے میں ہوتے ہیں یہ، تو پہلے کیوں نہیں کیا؟ ایک کام یہ تو، یہ سر میسج ہے پاکستان کے لیے
کہ آپ کو بلیڈ کیا جائے گا, آپ کو ایسے ہم پاور نہیں بننے دیں گے, مغربی ایشیا کا سٹیک ہولڈر نہیں بننے دیں گے. یہ وہی ماڈل ہے. بنو میں کیا ہو رہا ہے؟ بنو کا میں آپ کو بتاؤں, فتح خیل چوکی پر دہشت گردوں نے حملہ کیا, 15 پولیس اہلکار شہید ہوئے. اعلان ہوتا ہے کہ ہم نے علاقہ سیل کر دیا اور تلاشی جاری ہے. سر 24 گھنٹے بعد دہشت گرد دوبارہ آتے ہیں, اور وہ دہشت گرد درجنوں میں آئے تھے, اور اس فتح خیل چوکی پر 1 درجن سے زائد اٹیک ہو چکے تھے 1 مہینے میں, اور اس کے بعد انہوں نے اس کو اریز کر دیا. وہ دوبارہ آئے اسی سیلڈ ایریا میں, اور اسی فتح خیل چوکی کے ساتھ لیڑا پل اس کو اڑا دیا, اور بنو کا 2 ضلعوں سے رابطہ ہی کاٹ دیا. ٹھیک ہے, اب وہاں سے سر بنو ڈیرہ اسماعیل خان جو روڈ ہے وہاں سے لنک نکلتا ہے, وہ سی پیک کا لنک ہے, اس کو افغانستان سے ملانا. وہیں زور کیوں ہے؟ آپ کو میسج از لاؤڈ اینڈ کلیئر. اور پھر وہاں ڈسپلن کا یہ حال ہوتا ہے کہ پولیس امن کمیٹیاں خود انتقام میں شہداء کا وہ جھنڈا لے کر اٹھتی ہیں, اور وہ خود لڑی ہیں, کوئی 20 دہشت گرد بھی مارے گئے. سر جو مجھے افسوس ہوا نا سن کے, وہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے, کے پی گورنمنٹ, اس نے جب یہ کام شروع ہوا تو اب پرسوں نائٹ ویژن آلات بھیجے ہیں, تھرمل امیجنگ کے 2 انہوں نے 2 یعنی کہ آپ مشینیں سمجھ لیں وہ بھیجی ہیں, اور اینٹی ڈرون گنز جو ہیں 4 بھیجی. اب سر بنو جو ہے ایپی سینٹر بنا ہوا ہے, یہ آپ کے ریزالو کا عالم ہے. اور پھر بعض لوگ ظالم وہاں پر جو ہیں وہ اپنے سیاست کے لیے ان دہشت گردوں کا سیاسی نیریٹو بھی یوز کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہمدردی کا بھی اظہار کرتے ہیں. یہی معاملہ بلوچستان میں بھی ہے. ہم نے بڑے بلنڈر کیے. دیکھیں جو بلوچ ہے نا سر, وہ اپنی ڈیتھ سیلیبریٹ بھی کر لیتا ہے. اکبر بگٹی, نواب اکبر بگٹی میرے خیال 90 سال کے ہوں گے, اور بہت بیمار بھی تھے, یہ مجھے ذاتی طور پر پتا. سیلیبریٹ کیسے کیا؟ وہ پہاڑوں میں نکل گیا, آپ نے انہیں مار دیا. ٹھیک ہے, جان کو آ گئی اس کے بعد یہ بلوچستان میں یہ جو انسرجنسی ہے. اس کے بعد ایک صدر والا معاملہ بھی ہے, میں اس طرف نہیں جاتا, کہ جب وہ کلاشن کو اپنے سرہانے کے ساتھ رکھ کے سوتے تھے. خام خواہ کا ایک ایشو کریٹ کیا گیا, اور آج اس میں 4-5 ممالک کی انویسٹمنٹ بے بہا ڈالرز کی صورت میں موجود ہے. سر ایک واردات کے پی میں ہوتی ہے یا ان والوں سے کی طرف سے کی جاتی ہے, ایک پھر جوابی ادھر سے ہوتی ہے. تو یہ تو آپ کے لیے ہے کہ آپ کو بڑھنے نہیں دیا جائے گا. آپ نے بہت اچھا کام کیا, ایران کے محاذ پر اپنا بھی دفاع کر لیا. امریکہ اور اسرائیل, اگر آپ ذرا تصور کریں کہ ان کی حکومت ہو, اور وہ جیسے اس نے نقشہ جاری کیا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف مڈل ایسٹ یا یونائٹڈ اسٹیٹس آف ایشیا, پورے ایران کو امریکی جھنڈا پہنایا. اگر یہ ہو جاتا, آپ کے بلوچستان کا کیا مستقبل ہوتا؟ آپ کے پی کا کیا مستقبل ہوتا؟ یہ کن کے پیسے لگ رہے ہیں؟ نہیں, یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز میں روکوں گا کہ دیکھیں, ہم نے نیگوسیشن بھی کی, ہم نے لڑائی بھی روکی, اور ہم دنیا میں مانا گیا کہ بھئی پاکستان مصالحانہ کوششیں کر رہا ہے, انٹرنیشنلی کر رہا ہے. جی, اپنے ملک میں بھی کریں. کس کے ساتھ؟ جن کے ساتھ مصالحت ہو سکتی ہے. ہاں, تو جن کے ساتھ مصالحت ہو سکتی ہے وہ سیاسی طور پر ہو سکتی ہے. دیکھیں یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم چونکہ اپنی غلطیاں, اپنی جو ہمارے ظلم و زیادتی ہے, ہم اس کو ایک جگہ ہم نے سمجھا کہ وہ بس کنٹرول اور ڈیلیٹ فارغ نہیں. یہ نسلوں میں چلتا ہے, پشتون کی نسلوں میں چلتا ہے. کیا چلتا ہے؟ ریونج چلتا ہے. کس چیز کا ریونج؟ کسی چیز کا بھی ہو, نسل در نسل وہ ایک دوسرے کو مار رہے ہو. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر بھی بیٹھے لوگ کہ بھئی جہاں جہاں ہم سے کوئی ہوئی ہے کمی کوتاہی, ہم اس کو مانتے ہوئے اس کو کریں, اگلوں کو مزید نسل در نسل ان ممالک کا ایجنٹ بننے سے روکیں. سر میں عرض کرتا ہوں, ٹھیک ہے, میں عرض کرتا ہوں, بلوچستان لے لیتے ہیں. پہلے میں نے پہلے عرض کیا کہ نواب اکبر بگٹی کو شہید قرار دیا جائے, اپنی غلطی اکنالج کی جائے. ٹھیک ہے, آپ جن جن وعدوں سے مکرے ہیں ان سے معافی مانگی جائے کہ ہاں ہم نے تب غلط کیا. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اب یہ تو ہے ایک سائیڈ. دوسری سائیڈ جو ہے نا,
یہ اس انسرجنسی کا اور جنہوں نے ڈالر پکڑ لیے ہوں اس میں طریقہ کار سر یہ ہے کہ آپ جو اوپر کا جو ان کی اشرافیہ ہے دہشت گردوں کی آپ ان کو واپس نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے. اس کی میں ریزن بتا دوں. آپ ان سے مذاکرات بھی نہیں کر سکتے, وہ بھی میں وجہ بتا دیتا ہوں. جو آپ کو آئین کو نہ ماننا یا نہ ماننا یا اس کو ترمیم کرنے والا مطالبہ بھی میں مان لیتا ہوں کہ جی فلاں چیز میں ترمیم کر دی جائے, ٹھیک ہے, کہ یار کوئی بات ہے, کرتے تو ہیں نا. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں نہیں رہنا, ہم نے علیحدہ ملک بنانا ہے, یا بھارت بھی ہمارا سمندری ہمسایہ ہے, ہم نے پاکستان توڑنا ہے. نہیں, ہم ان کی تو بات نہیں کر سر رہے. نہیں, ہم سب کی بات کر رہے ہیں. وہ تو انکریجبل نا. سر میری عرض سن, وہ دہشت گردی کر تو رہے ہیں نا, تو ظاہر ہے اس کے لیے کوئی تو ہم نے وہاں دیکھنا ہے نا کہ وہاں پر کہاں مذاکرات ہو سکتے ہیں. اس کے لیے جو طریقہ کار طے ہوا تھا جب عبد المالک آئے تھے وزیر اعلیٰ, کہ سیکنڈ ٹیئر کے لوگوں کو واپس لائیں. وہ واپس آ سکتے ہیں کہ وہ مشکلات کا بھی, ان کو ویسے پیسے بھی نہیں مل رہے ہوتے, ٹھیک ہے, وہ تو نیشنلزم میں, علاقائیت میں, لسانیت میں وہ تو ان کو واپس میں لائیں. وہی تو کہہ رہا ہوں, وہ ایک کام شروع ہوا تھا تیزی کے ساتھ, اور ابھی تازہ کام تھا, ابھی اتنے پیسے وہاں پر انویسٹمنٹ نہیں ہوئے تھے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں تو ابراہیم تک بگٹی بھی واپس آ رہا تھا, ٹھیک ہے. وہ سلسلہ کافی اچھا چلا اور بعد میں سٹاپ لگ گیا نالائکی کی وجہ سے. اب وہ پھر بھی ہے, لیکن اب سوفسٹیکیشن آ گئی ہے, اب فورسز بن گئی ہیں, اب خواتین کی فورسز بن گئی ہیں. اب سر میں نے آج تک نہیں سنا کہ آپ جو فرسٹ ایئر ہے اپنی پبلک کو میسج دینے کے لیے کہ ہم آپ کو ان کے حوالے سے سیکورٹی دیں گے, ہم ان کو لڑ کے ایلیمینیٹ کریں گے, کہ دہشت گردی کا کسی ملک کا مسئلہ ایسے حل ہوا ہو. لڑنا پڑتا ہے, آپ اسی لیے ہوتے ہیں. باقی نیچے والوں کے ساتھ ہر طرح صلح ہو سکتی ہے. جو پاکستان توڑنا چاہتا ہے وہ وہاں وہ اس نے مذاکرات کی گنجائش خود نہیں رکھی. انویسٹمنٹس بڑھ رہی ہیں, ٹھیک ہے, ان کی حرکتیں بڑھ رہی ہیں, ڈیمیج بڑھ رہا ہے. ایگزیکٹلی میں تو یہ کہہ رہا ہوں. لہذا کرنے والی بات یہی ہے نا کہ کم از کم سیکنڈ ٹیئر تک جو ہے نا, ہم جو پوری دنیا کے فسادات روکنے کو چلے ہیں, اور اچھی بات ہے چلے ہیں, ٹھیک ہے. آپ صرف فسادات روکنے نہیں چلے سر, میں آپ کو اگلا ایڈ کر دوں اپنے ناظرین کے لیے. اس خطے کے اندر جو نیا سیکورٹی نظام ہے وہ دس وے آر دی ادر, یہ جنگ جس طرح جس موڑ پر بھی ختم ہو اس کا آغاز ہو گیا ہے. نہیں, وہ ایک الگ بات ہے. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم اسی طرح ہے نا کہ بھائی ہم نے عربوں کو لڑنے سے, سعودی عرب کو انوالو ہونے سے روک دیا, تو ہم نے اچھا کام کیا. ایسا ہی تھوڑا ہم یہی اسی ذیل کے ساتھ سیکنڈ ٹیئر تک کے لوگوں کو واپس لے کے آئیں, میں اس میں اور ان کو اعتماد دیں. ہاں, جو آپ نے کہا نا کہ پہلے اپنی غلطیاں اور اپنی معافی اور بگٹی کا جو ہے وہ ان کا ان کی یہ سب کر کے بالکل یہ مان کے, تاکہ کوئی اچھا آغاز ہو سکے. ورنہ یہ چیزیں تو ابھی تک ثابت یہ ہوا ہے آج کی تاریخ تک کہ نہ آپ روک پائے ہیں, نہ آپ کم کر پائے. کچھ دنوں کے لیے رکتا ہے, ہم سمجھتے ہو گئے, نہیں بھائی وہ اگلی تیاری پہ لگے ہوتے ہیں اور آگے زیادہ فورسفل لگے ہوتے ہیں. ڈیپ پاکٹس بہت زیادہ موجود ہیں. ڈیپ پاکٹس اسٹرینتھن کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ ہم جو ہیں یا جو ہماری جو ذمہ دار ہیں وہ اپنی غلطیاں نہیں مان رہے ہیں. ہاں جی, وہ مانیں گے, اللہ سے بھی معافی مانگے, اور ان پر یقین رکھتے ہیں. یہ میں مانتا ہوں اس بات کو. اب میں آپ کو سوفسٹیکیشن کا سفر بتاؤں کہ جو ان کا بی ایل اے والوں کا لیڈر تھا نا, اب ہم صرف بی ایل اے کا نام لیتے ہیں, حالانکہ وہاں کئی تنظیمیں کام کر رہی ہیں, لیکن بی ایل اے کا وہ ایک استاد اسلم عرف اچھو تھا. اس کے بیٹے نے جو پہلا خودکش حملہ کیا تھا نا, وہ صحیح طرح جیکٹ ہی نہیں پھاڑ سکا تھا, اس کی اپنی جان چلی گئی تھی. یہ پہلا اور آخری ہوگا نا خودکش حملہ؟ نہیں, یہ وہ کرتے ہیں, اب وہ خواتین کو اس لیے یوز کرتے ہیں. اب سوفسٹیکیشن کا, ٹریننگ کا لیول جو ہے وہ یہ ہو گیا ہے کہ وہ اس طرح کی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتے ہیں, جیسا جعفر ایکسپریس پہ ہوا, جیسا یہ یا 12 شہروں پر اکٹھے حملہ ہو گیا. میسج دینا ہے نا پبلکوں کو, یو آر ناٹ سیکیور ود دیم, ود پاکستانیز, ود پاکستان اسٹیٹ. ہمارے ساتھ سیکیور ہو سکتے ہیں, یا جو آپ کے ساتھ ڈفر کرے گا اسے ہم مار دیں گے, ٹھیک ہے. یا دنیا میں میسج دینا کہ ہم ایک وقت میں 2 گھنٹے کے لیے 12 شہروں پر حملہ, جیسے فوج نے حملہ کر دیا. یہ سوفسٹیکیشن کب آئی؟
یہ آئی ہے پچھلے پچھلے سال کے بعد؟ نہیں سر، نہیں، میں تو اس کا اسٹوڈنٹ ہوں، اس جو دہشت گردی ہے میں پڑھتا ہوں. یہ پچھلے 5 سال سے آنا شروع ہوئی، جب انہیں بہترین ٹھکانے پیسے ملنے شروع ہوئے. تیزی آئی ہے تیزی مئی 2025 سر، کے بعد. تیزی آنا اور بات ہے. وہ آپ جعفر ایکسپریس سے گن رہے ہیں. جعفر ایکسپریس سے پہلے مچھ والا حملہ 3 سال ہو گئے. 12 شہروں والا حملہ یہ اس کے بعد. آپ 5 سال، میں آپ کو ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا، میں بڑے بڑے حملے، لیکن یہ بتدریج آتی ہے. آپ پہلے 10 لوگ ٹرین کرتے ہیں، 50 کرتے ہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ اٹ از آن دا رائز. جی جی جی، اٹ از اے کنسرن، اٹ از آن دا رائز. اور اس کا صرف حل، اب میں اوپن کویسچن چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ کیسے آئے 5 سال میں، کہاں سے سوفسٹیکیشن آنی شروع ہوئی. یہ میرا شرارتی سا ایک جملہ ہے. اس کے بعد آپ ادھر آ جائیں. یہ کے پی میں مفتی تقی عثمانی صاحب سمیت بڑے بڑے علماء، ہمدردی تھی نا ان لوگوں کے ساتھ، ہم حکومت لے کے آئے تھے، تو وہ بھی گئے ہیں سر. یہ جو لوگ ہیں یہاں پر جو دہشت گردی کروا رہے ہیں، ان کو انہوں نے ان کے نیریٹو کو ڈی بنک کیا اور انہوں نے مانا. ٹھیک ہے، یہی طریقہ ہو سکتا ہے نا. اس حکومت کو انگیج کیا جائے افغانستان کی، اور ان لوگوں کے ساتھ کہ جی وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ کیا کہ جی ہم اسلام پسند لوگ ہیں، یا یہ ہمارے اساتذہ ہیں. کون سے اساتذہ میں سے کس استاد کو نہیں بھیجا گیا اور اس نے انہیں جا کے قائل کیا یا نہیں کیا کہ آپ غلط ہیں؟ سب نے مانا بھی. اور اس کے باوجود بھی سر کوئی مجبوری تو ہے نا کہ وہ فرسٹ ایئر پھر وہی کام کرتی ہے اور اپنے اساتذہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھی وہ بھی توڑ دیتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مجبوریاں اور بھی ہیں، اور وہ انٹرنیشنل ہیں. میں نے آپ کو عرض کی اشارتاً کہ وہ جو سی پیک ہے اس کے ارد گرد دہشت گردوں کا اتنا انفلوئنس سمجھ آنا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے. اچھا جی، پروگرام کے آخر میں آج کل کی سب سے بڑی جو گفتگو چل رہی ہے کہ جناب لگتا ہے کہ جنگ ختم ہونے جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس میں چین کا اور پھر پاکستان کا بہت بڑا جو ہے وہ ہے کردار ہے. یہ سر یہ جنگ شروع کیوں کی گئی تھی؟ ختم ہوگی تو یہ کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ جن عزائم اور ارادوں کے ساتھ یہ جنگ شروع کی گئی تھی، کیا وہ اس جنگ ختم ہونے کے ساتھ وہ عزائم اور ارادے جو ہیں جنگ چھیڑنے والوں کے وہ ختم ہو جائیں گے؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ کیا دنیا بالکل نارمل ہو جائے گی؟ اور تیسری بات یہ کہ کیا اتنی مار کھانے کے بعد یا اتنا تباہی برداشت کرنے کے بعد ایران پھر ان کی تمام باتوں سے پوری طرح جو ہے جسے کہتے ہیں ایگری کر کے اور اس کے اچھے بچے کی طرح چلتا رہے گا؟ سر جو عزائم ترتیب دیے گئے تھے گریٹر اسرائیل کے حوالے سے، یہ جنگ امریکہ کی، کوئی بھی اس خطے میں جنگ امریکہ کی جنگ نہیں. اب تو امریکہ خود کہتا ہے ہمیں تیل کی ضرورت نہیں ہے، اور تیل والے ممالک کو تو کوئی خطرہ نہیں تھا. وہاں تو بادشاہت ہیں بہترین، پیسہ ہی پیسہ ہے، ان کو تو مسائل ہی کوئی نہیں تھے. جتنی بھی جنگیں اس خطے میں قتل و غارت، سر میں آپ کو آج ایک فگر بتاؤں، 9/11 کے بعد امریکہ نے جو جنگیں کی ہیں اس میں 45 لاکھ لوگ مرے. یہ ابھی نیا فگر آیا ہے، 45 لاکھ لوگ جان بوجھ کر مارے گئے. ٹھیک ہے، تو وہ عزائم وہی ہیں کہ گریٹر اسرائیل میں ایران ہرڈل ہے، ایران چیلنج کرتا ہے، ایران امریکی نظام کو، امریکی ڈالر کے سسٹم کو بھی چیلنج کرنے لگ گیا ہے ود دی ہیلپ آف وہ ہمالیہ سے اونچی دوستی والے. ٹھیک ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں. تو لہٰذا ایران کا گلا گھونٹا جائے. پہلے یہ تھا کہ جی رجیم گر جائے گا، ہماری وہ شاہ جیسی دوبارہ حکومت آ جائے گی، چین کی بھی سپر پاور ہونے کی چھٹی ہو جائے گی، ہم یہاں پر آ کے بیٹھ جائیں گے اور کام بن جائے گا، یا اس کو تباہ کر دیں. وہ ویسا عزائم وار آبجیکٹو سر حاصل نہیں ہو سکتا. نہیں ہوا نا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب جب جنگ بندی ہو جائے گی تو وہ جو وار جب آبجیکٹو ہیں وہ کیا ختم ہو جائیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں. ٹائم کا انتظار کیا جائے گا، بالکل بھی نہیں. مزید انارکی پیدا کرنے کی کوشش یہ کی تب جائے تک گی، ختم نہیں ہوں گے. عوام کو دوبارہ سے آگ لگانے کی کوشش کی جائے گی. ٹھیک ہے جی. اندر جو ہے نا وہ میر جعفر اور میر صادق تلاش کیے جائیں گے، جو کہ وہاں بہت ہیں، جو مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ یہ کوئی ختم نہیں ہے، یہ وقفہ لیا ہے سانس لینے کا. ہم یہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے
تو اب اگلی دفعہ یعنی زیادہ تیاری کے ساتھ، اچھی تیاری کے ساتھ آئیں گے. دیکھا فلسطین میں رات غزہ میں دوبارہ حملہ ہو گیا، لیبنان پہ وہ سر 1000 مربع کلومیٹر سرحد بڑھ چکی ہے اسرائیل کی پچھلے کچھ عرصے میں. کریں بات. ٹھیک تو ہے، یہ وار آبجیکٹو اب اس سے اسرائیل پیچھے آئے گا نہیں آئے گا؟ دیکھیں جی، لبنانیوں نے تو نکال لینا دس وے اور دی ادر. ان کا ایف پی شام سر شام تو پھر دوست لوگ ہیں، اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں. وہ لڑ رہے ہیں سر، لڑنا پڑتا ہے. وہ لڑ رہے ہیں، اگر وہ نہیں لڑ رہے تو اٹ مینس دے آر ناٹ انٹرسٹڈ. ویسٹ بینک والے تو جتنی جوگے ہیں، دیکھیں ان کی ناکہ بندی ہے. میں آپ سے اس سے وہ لڑ رہے یہ ہیں مستقل ایکسپینشن کی طرف چل رہا ہے، اور یہ آیا ہی اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں سر، میں یہ چاہتا ہوں کہ نیتن یاہو دوبارہ وزیر اعظم بنے. کیوں؟ پورے خطے کی آنکھیں کھلی ہیں نا کہ صرف فلسطینی نہیں مریں گے. عربوں کو ایران کے ساتھ لڑوانے کی کوشش ہوئی، ایک یو اے ای کو ہیلپ دینے کی کوشش ہوئی کہ ہم آپ کے ساتھ آپ لڑیں، ان سے اٹیک بھی کروایا، لیکن ان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہی انہیں جو ہے وہ کمپلیمنٹ نہیں کرتی، تو وہ حملہ نہیں برداشت کر سکتے. وہ تکلیف زیادہ برداشت کر سکتے ہیں ایرانی، وہ میسو کنٹری ہے، ہسٹری ہے، سارا کچھ ہے. تو یہ آپس میں نفاق پیدا کرنے کی کوشش ہے، اور یہ پورے خطے میں نفاق پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی، صرف ایران نہیں. ایران کو تو پرائم ٹارگٹ اس لیے کہ یار یہ بولتا بہت ہے، یہ ہمیں روکتا ہے. یہ لیبنان ہمارے نقشے میں ہے، اس میں پہلی رکاوٹ انفیکٹ ایران ہی ہے نا. ٹھیک ہے، تو جو گریٹر اسرائیل ہے اس کے لیے صرف ایران کے ساتھ لڑائی تو نہیں چاہیے. آپ نے عراق بھی فتح کرنا ہے، آپ نے صدرن سیریا بھی لینا ہے، دیکھیے جی مصر کا بھی لینا ہے، وہ جیسے اور سعودیہ. سافٹ کیپچرنگ تو ہو چکی نا، عراق کی بھی آپ بات کر رہے ہیں. جی عراق میں 2 اڈے بعد میں سامنے نہیں سافٹ کیپچرنگ ہے. شام کے اندر بھی آپ سمجھیں ہاں جی. کہ ایک ہوتا ہے کہ پراپر، ایک ہوتا ہے کہ جناب خطہ مارک تو ہو گیا. نہیں اس میں کوریسو کیپچرنگ بھی ہوئی ہے نا شام میں، جب نہیں میں تو ایک اوور آل کی بات کر رہا ہوں نا کہ ایک ابھی عراق میں اس طرح نہیں آیا، شام پہ لبنان میں بھی ختم، وہاں پہ تو مزاحمت بھی. خیر مقصد یہ تھا کہ یہ جو سبز باغ دکھایا جا رہا ہے کہ جناب مذاکرات ہوں گے اور جنگ بندی ہوگی، میرے خیال یہ ہے کہ اگلے 2-3 سال میں دوبارہ یہ جو ہے نا کسی نہ کسی اور بہانہ بنا کے، ابھی تو جنگ بندی کا بھی کوئی پتہ نہیں، اور ہو سکتا ہے یہ 60 دنوں بعد آ جائیں. کوئی فالس فلیگ، کچھ بھی، کوئی ایلیمنٹ ایسا کر کے کہ دوبارہ یہاں پر کیا جائے. اور یہ چونکہ ان کے مسایا کے وہ منتظر ہیں اپنے، اور اس کے لیے وہ اپنی مذہبی بنیادوں پر جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، اور لگایا ہوا ہے امریکہ کو ساتھ. فالس فلیگ کرنا، جھوٹی خبر دینا، سازشیں کرنا، یہ آج سے نہیں، کئی 100 نہیں بلکہ 1,500-2,000 سال سے ان کا یہ وتیرہ رہا ہے. تو لہٰذا ہمیں وتیرہ تو نہیں، پھر آپ اسے کہیں پروفیشن رہا ہے. اور ہمیں امت مسلمہ بحیثیت جو بھی کہنے کو امت ہے، اس کو اس میں اویئر ہونا چاہیے کہ ان سے ہم جو کچھ خوش فہمی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کچھ ممالک کہ جناب یہ ہے، یہ آپ کو بھی نہیں بخشیں گے. ہاں ٹھیک ہے، ان کا وقت جب آئے گا تو آپ کو بھی نہیں بخشیں گے. اچھا آپ بچ جائیں گے تو آپ کی نسلوں کو نہیں بخشیں گے. انہوں نے تو ٹیک اوور کرنا ہے، تو لہٰذا اپنی دفاعی صلاحیتوں کو بہتر کریں، اپنے قبلے کو درست کریں. ایک مومنٹ آیا ہے اس وقت، چاہے جتنی بھی جنگ ہوئی اور آپس میں بھی ایک دوسرے پر حملے کیے، ایران نے کیے، واپس بھی جواب آیا یو اے کی طرف، باقیوں نے، سعودی عرب نے محتاط پالیسی رکھی. ایک چیز ہے، فالٹ لائنز بیسیکلی برج ہوئی ہیں، یہ جو فرقہ واریت کی بنیاد پر ہے. اب یہ وقت ہے اس جنگ کے بعد کہ ویسٹ ایشیا کی پالیٹکس بدل رہی ہے، تو یہ اپنا خود کا سیکیورٹی کمپلیکس بنا کے سٹیبلائز کیوں نہیں ہوتے. بالکل، یہ سب اپنے جو ہے وہ اتحاد کریں، اور اس کے بعد امن سے رہیں، اپنی بادشاہتیں کریں. سارے بادشاہ ہی ہیں، چاہے ایران ہو یا کوئی ہو، سارے بادشاہتیں چاہیے نا. تو وہ اسرائیل کے ہاتھوں دراصل محفوظ نہیں ہیں، وہ اتفاق کے ہاتھوں محفوظ ہوں گی، اور کوئی اپنا سیکورٹی آرڈر طے کر لیں. امریکہ کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، اس کی سیکورٹی گارنٹی کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، آپ کے ساتھ لڑنے والا ہی کوئی نہیں. تو یہ عربوں کا فیصلہ ہے، ایرانیوں کا فیصلہ، کر سکتے ہیں یا نہیں. ہاں، بلکہ سب نے مسلمانوں کا ایک فیصلہ ہے، کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے جو اس وقت. تو اسی سے بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام گفت و شنید.
اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے markaz@tanzeem.org. آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں یا ہماری اس ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹس کر سکتے ہیں. اس پروگرام کو اور اس چینل کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں. ہمیں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.